अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय डैड्स यूट्यूब चैनल डॉक्टर मियां फैसल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हमेशा लोगों के कमेंट्स आते हैं, लोगों के कमेंट्स पढ़े जाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग जो है वो सोशल इश्यूज के बारे में बात करते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया इशू लेके आई। वी विल टॉक अबाउट दैट इशू जो आजकल बहुत ज्यादा मेरा ख्याल से ट्रेंड में, सोशल मीडिया खोलो हर आए दिन कोई ना कोई, खैर सोशल मीडिया की वजह से हमें पता चलता रहता है, वैसे भी पता नहीं जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है उनकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। सो द टॉपिक इज डिवोर्स की शरह जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है हमारे मुल्क में। हम देखते हैं आए दिन कोई किसी की सेपरेशन हो रही है, किसी की डिवोर्स हो रही है, किसी का कोई मसला हो रहा है, किसी का कोई मसला हो रहा है। सो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि पहले तो मुझे ये बताया ना कि डिवोर्स इतनी ज्यादा हो क्यों रही है। होने की जो रीज़न है वो यही है कि आपका घर में नाचक्की, गुस्सा, परेशानी, जो हस्बैंड होता है ना वो गुस्सा ज़्यादा करता है ना, लाउडली बोलना, बात बात पर उसको नीचा दिखाना। क्योंकि होता ये है कि वो जो लड़की होती है वो आई होती है दूसरे घर से, तो मर्द अपने घर में लेके आया होता तो वो आके उस पर फिर रोब शोप डालना और फिर वो सारे मसले पैदा हो जाते हैं। तो औरत जो होती है ना वो भी थोड़ा सा जैसे क्या कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ नहीं करती, वो कुछ पार्ट्स में उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब अगर कंप्रोमाइज़ वो करेगी तो वो डाइवोर्स की रेशो जो है ना उससे कम हो सकती है, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ कैसे करे, बेचारी पिस रही होती है उस वक्त, सूरत हाल इतनी वर्स हो जाती है। ये जो अमल हमारे दीन में ना ये इसकी कोई मतलब कि शौकिया नहीं है कि शौक से कोई डाइवोर्स ले लेता है। तो उसकी रीज़न बनती है कि बड़ी मुश्किल सा एक मराहल तय करना पड़ता है दोनों को करना पड़ता है। तो वो असल में होता है ये कि हमने जब डाइवोर्स की तरफ जाते हैं तो पहला जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जो चीज़ है ना वो ये है कि आपका अंदर की जो पावर है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मियाँ की भी और बीवी की, कि वो अंदर से हैप्पी हों, फिर कुछ नहीं होता। अगर जब अनहैप्पीनेस वाला माहौल वहाँ बनेगा ना तो फिर वो डाइवोर्स की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मतलब ये सोच में आता है कि आपकी आपस में हम लोग क्या करते हैं कि एक झगड़ा है ना, तो हम रात को सोने से पहले अगर उसको रिजॉल्व कर लें किसी अपने पार्टनर से, किसी से भी, तो मेरा ख्याल से कि वो लड़ाई तवील जो आप झगड़ा जो होता है ना रात को सोने के टाइम तो शुरू होता है, तो वो रात को कैसे ख़त्म होगा? नहीं, यानी कि एक सुबह किसी बात पे लड़ाई होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमारे अंदर जो है ना वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, हम बात ही नहीं करते हैं। हम किसी बारे में बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, असल में होता ये है कि आपकी जो बहस किसी चीज़ पे छिड़ गई ना तो उसका सबसे बड़ा जो चीज़ रोकने का ना वो खामोशी है किसी एक तरफ से भी। मैंने पीछे अपने एक वीडियो में बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो होता है कि आपके झगड़ा हो रहा है ना तो कोई एक बंदा जो थोड़ा ज़्यादा समझदार होगा, जो अंदर की पावर रखता होगा ना, तो वो खामोशी इख्तियार करेगा। जब खामोशी इख्तियार करेगा ना तो झगड़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो जंग हो जाएगी, तुम चुप इसलिए हुई, तुम अपने आप को समझदार प्रूफ करना चाहते हो। तो वो खामोशी का मतलब तो यही है ना, जब खामोश भी तो हुए हैं तो फिर खामोश ही रहना ना आपने। चाहे समझदार भी अगर दूसरी गलती है, लेकिन गलती के बावजूद अपने वो जो खामोश है वो बहादुर होता है। ऐसा नहीं है कि वो डाइवोर्स देने वाला बहादुर नहीं होता। बहादुर वो है जो उनकी गलतियों पर नज़रअंदाज करके थोड़ा खामोशी इख्तियार करे, उससे कोई अदर सोल्यूशन निकाल ले उसका, कि भी इसका रास्ता को और निकाल लेना, ना कि कोई लड़ाई झगड़ा करके भी किनारा कशी करके बिल्कुल ही वो अपने घर हम अपने घर, ऐसा नहीं। कुछ टाइम इसमें दरकार होते हैं, उसके मुताबिक भी चलें। मुझे लगता है अच्छा इसमें क्या एक इन्फ्लुएंस होता है कि ये लव मैरिज है और अरेंज मैरिज है, तो इसकी शरह जो है वो उसमें फ़र्क आ सकता है। यानी कि अरेंज हुई है तो वो समझने में शायद ज़्यादा टाइम लगता है, और लव हुई है तो वो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये एक बड़ी चीज़ देखने ऐसा नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों सूरतों में दोनों की होती है, मियाँ बीवी की होती है। असल में होता ये है कि जब आप अपने घर में लव मैरिज के थ्रू लेके आते हैं किसी को, जिनके लव मैरिज की और आपने अपनी जो वाइफ है उसको घर लेके आ गए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने लव मैरिज की और मैंने उनको घर लेके अब मैं लव करके तो उसको लेके आ गया, तो मेरा जो काम बनता है ना लव मैरिज को, मैं हमेशा ही लव करता रहूँ फिर उसको, तो मैं छोड़ूंगा क्यों उसको? कि मुझे जब मैं घर लेने से पहले, जब उससे पहले भी लव करता था, मैं उसको मुकम्मल तौर पर जानता तो लव किया ना। जब मैं जानता ही तो मैं लव कैसे करूंगा उसको? तो लव को तो ये है ना कि बदल जाते हैं बाद। और अगर अरेंज मैरिज है तो अरेंज मैरिज में होता है कि पेरेंट्स की मर्जी से हुआ, तो पेरेंट्स की मर्जी का जो घर आ गई है तो पहले आपका जो दीन के मुताबिक है कि पहले उसको जानना, देखना, ये सारा आपका जो है ना ज़रूरी काम है कि ये इसके बगैर आप ना लेके आए। ऐसा जब करते हैं तो फिर हमारे घर झगड़े शुरू होते हैं। नहीं आते साथ नहीं, आने वाली लड़की उस पर आते साथ आप अपनी चीज़ें इम्पोज करना कैसे? वो इम्पोज वो ऐसे ही करते हैं ना कि हम आते ही उस पर अपनी पूरे घर का जो माहौल, हम जिस घर में मैं हूँ, मैं घर में बनाया हुआ है, तो मैं आ कहूँगा जी मेरे घर में तो हम तो नीचे बैठे खाना खाते हैं, हम फलां जो है ना ये हमारा बड़ा हुआ खाने वाला टेबल है, वहाँ बैठ के हमने खाना खाना है।
تو وہ اگر جو نہیں آتی ہے وہ کہے گی نہیں ہم یہ ٹیبل نا یہاں سے ہٹائیں گے تو یہ کھڑکی جو بنی ہے اس کی ہوا تھوڑی ادھر آئے گی تو ہم یہ ٹیبل اٹھا کے ہم کچن کے پاس کر دیتے ہیں. تو وہ اپنے مطابق جو ہے نا صحیح بات کر رہی ہوتی ہے. تو اس کی بات کو بھی تو کوئی تھوڑا اثر دے نا, کہ چلو ایک کہہ دیا تو اس کی بات مان نہیں جائے تاکہ اس کا ایک وہ بنے. یہ نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اپنے گھر کے مطابق بھی ہم تو ایسے ہی کھانا کھائیں گے, ہمیں تو یہیں بیٹھنا ہے, ہمیں یہاں سے اٹھ کے وہاں نہیں بیٹھنا, ہم تو اپنی چیزوں کو ادھر ادھر نہیں کریں گے. تو ایک ریسرچ کے مطابق میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لاہور جیسے بڑے شہر میں روزانہ 100 سے 150 جو ہے وہ ڈیورس کے کیس فائل ہو رہے ہیں. اتنی مطلب اس ہیوج اماؤنٹ کے ساتھ اگر یہ چیز ہوگی تو آگے کیا بننے والا ہے, کیسے اس کی روک تھام ہو سکتی ہے, اور یہ کیوں ڈیورس لینا بھی کئی لوگوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, اور کئی لوگوں کو میرا خیال سے ڈیورس سے روکنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں بچے سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ ایک اصل میں مسئلہ جو ڈائیورس کا جو زیادہ جو میری نظر سے گزرا ہے نا, جو میری اپنی ذاتی جو وہ رائے ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ڈائیورس میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ جو چیز آتی ہے آپ کے جو ہوتی ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, ایک تو لوز ٹاکنگ, لاؤڈ بولنا, گالی گلوچ پہ اتر آنا. سیکنڈ جو بیوی گھر آتی ہے یا اپنے عورت گھر لے کے آئیں یا لڑکی گھر لے کے آئیں نا, اس کے پیرنٹس کو برا بلا اس کے سامنے کہنا, یہ بڑا بہت ٹرینڈ ہے. یہ اس طرح کرنا بھی تمہارا بھائی ویسا, تمہارا باپ ویسا, تمہاری ماں ویسی, تمہارا جو غلط کام ہے نا وہ ان کے پیرنٹس پہ تھوپ دینا. تو میرا نہیں خیال کہ آپ دیکھیں کہ آپ سروے کر لیں پوری دنیا میں, یہ ہمارا ایک تعلق ایسے ہوتے ہیں, بھائی بہن ہیں, ماں باپ ہیں, ان کے ساتھ ہم الگ نہیں ہو سکتے. ان کے خلاف جو ہم بات چاہیں ان کے ساتھ ہمارے کچھ رنجشیں ہوں گی, ہو بھی سکتی ہیں, لیکن ان کے خلاف ہم بات سنیں گے نا وہ ذاتی طور پر عجیب سے اندر سے فیلنگ آ جاتی ہے کہ یہ میرے پیرنٹس کو کیوں برا کہہ رہا ہے, یہ میرے بھائی بہنوں کو کیوں برا کہہ رہا ہے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں, جیسے بندہ کہتا ہے بندے کی فیملی کو عورت بولے تو بندہ آگ بگولا ہو گیا, آپ نے بندی کی فیملی کو بول دیا وہ آگ بگولا ہوئی, تو یو سیڈ کہ یو کانٹ سے دس, آپ نہیں بول سکتے, میں کہہ سکتا ہوں آپ نہیں کہہ سکتے. موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ عورت کو پستے دیکھا ہے میں نے اس سارے معاملے میں, کہ عورت کو جب بیچاری گھر آتی ہے تو اس کو آگے یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں جی تمہارا باپ ویسا, تمہارا بھائی ویسا, تمہاری ماں ویسی, اور تمہارے رشتے دار جیسے, تمہارا پتہ نہیں کہاں کا سارا وہ اسی گلے میں ڈال دینا ہے. تو یہ میں نے آپ پیچھے ایک میں نے ویڈیو میں بتایا تھا جہیز کے بارے میں, جو آپ کو یاد ہوگا پچھلے ویڈیو کافی پہلے, اس جہیز کے اس کے بارے میں بھی یہی چیزیں آتی ہیں کہ تمہارا یہ چیزیں ایسی تم نے لے آئی ہو, تانا زنی, اس میں تانا چیزوں پہ بھی آتی ہے اور وہ ان کے پیرنٹس پہ بھی آتی ہے نا, جو گھر والے پیچھے چھوڑ کے آئی ہوتی ہے ان کے بارے. پھر اس کی جو نوک جھوک کرنا, یا تو آپ اپنے آپ کو کول مائنڈ رکھیں کہ آپ نے کوئی بات کرنی نہیں ہے, کہ پہلی جو یہ گالی گلوچ میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ نے کسی کو تانا دینا, گالی دینا کیسے, گالی کسے کہتے ہیں, گالی وہی ہے نا, اسپیسیفک ٹرم تو نہیں ہے گالی, لیکن اس کو ٹونٹ کر, وہ ٹونٹ جو ہوتی ہے نا پیرنٹس پہ چلے جانا, بھائیوں پہ چلے جانا, تو وہ غلط ہے. عورت کو ہی یعنی کہ نا مطلب کہ زیادہ دبایا جاتا ہے. ہمارے جو یہاں پہ آپ دیکھیں گے جتنی ڈائیورس ہو رہی ہیں اس میں عورت جو ہے نا وہ تقریباً 20 سے 25% ذمہ دار ہے, اور 70 سے 80% ذمہ دار مرد ہوتا ہے. کسی بھی گھر کے ٹوٹنے کی جو ریزن اصل میں ہوتا ہے کہ عورت مرد کے گھر جاتی ہے تو ذمہ داری ساری اس پہ آ جاتی ہے, لیکن نکالتا بھی اس کو مرد ہی ہے. یہ پرابلم ہے. یہ مطلب یہ ہماری اتنی ہپوکریٹک سوسائٹی ہے کہ عورت کے لیے زندگی مشکل کر کے بعد میں ری میرج کی پرابلم بھی عورت کے لیے زیادہ ٹف ہوئی. اب میں مرد ہوں, مجھے پتا ہے, میں نے اپنی میری وائف ہے, گھر ہے, بچے ہیں, سارا کچھ ہے, تو مجھے تو بہت ساری پرابلم بیچ میں ہو بھی جاتی ہیں, لیکن وہ وقتی ہوتی ہیں, ود ان منٹس میں ان کو بالکل بھول جاتا ہوں. کہ گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا, کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو گئی, تو میں تو آج اتنی ماشاءاللہ الحمدللہ کوئی ایسی کبھی ہوا ہی نہیں, لیکن میں انہیں اپنے ساتھی جو دوسرے لوگ ہیں یا جو جن کو میں جانتا بھی ہوں, یا جو جن کے گھر میں ڈائیورس والا سین پارٹ بنا ہے, ڈائیورس ہوئی, یا جن کے پرابلم بنی, ان کو جب دیکھتا ہوں یار تمہاری بات جو ڈائیورس کی وہ تو بالکل معمولی سی بات ہے, یہ تو باتیں تو 50 دفعہ ہمارے گھروں میں ہوئی ہیں, تم نے اس پہ ڈائیورس دے دی, یہ کیا چیز ہے, یہ سمجھ نہیں. وہ اپنا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ اتنا لوز کر لیتے ہیں کہ غصے کا لیول اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ بس پھر وہ کہتے ہیں بس نہیں میں تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا. اور لیکن موسٹلی میں نے دیکھا کہ جو لوگ ڈائیورس دے دیتے ہیں اس کے بعد وہ پچھتاوے میں چلے جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. دیکھیں نا آپ, اب دیکھیں جن لوگوں نے ڈائیورس دی ہے نا ان سے پوچھ کے دیکھیں ذرا کہ ہوا کیا ان کے ساتھ, کیا وہ دوبارہ دوسری زندگی میں ٹھیک ہیں؟ جس کو آپ گھر سے نکال رہے ہیں, بھیج رہے ہیں, باہر نکال رہے ہیں, جس پہ آپ تانا زنی کر رہے ہیں, کیا اس کو بھیج کر دوسری جو لے کے آئیں کیا وہ اس سے بیٹر ہوگی؟ ہو سکتا ہے اس میں اس سے زیادہ فالٹ ہو. تو یہ چیزیں لوگ دیکھتے نہیں ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ جو آ گئی پتہ نہیں یہ کیا ہمارے گلے پڑ گیا, ہم چینج کر لیں گے. یہ چینج کیا کرنا ہے, یہ جوتا ہے یہ چینج کر لیں گے, یہ ایسی چیز تھوڑی ہے. ہاں, وہ لائف پارٹنر ہے, آپ کا ساتھی ہے, آپ کے ساتھ ہے, وہ
سیم ایز اٹ از جیسے آپ ہیومن باڈی ہیں اسی طرح وہ ہیومن باڈی ہے, اس کے اندر وہی سوچ ہے جو آپ کے اندر سوچ ہے, جو چیزیں آپ کھاتے ہیں وہی چیز وہ کھاتے ہیں, جو چیز وہ اس کا دل کرتا ہے کرنے کو وہی آپ کا دل کرتا ہے. تو اس میں فرق کیا ہے آپ کا؟ آپ جب فرق ڈالتے ہیں کہ وہ نیچے ہے آپ اوپر ہیں تو دیٹ از وہ نہیں کر سکتی مگر آپ کر سکتے ہیں, یہ غلط ہے. آپ اونچی آواز سے بات کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر سکتی. یہ انسانیت میں دیکھیں نا, لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں, بچے اڈاپٹ کرتے ہیں, بچیاں اڈاپٹ کرتے ہیں, کس لیے کرتے ہیں؟ گھر میں لا کے ان کو رہائش دیتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, ان کو ان کا فیوچر دیتے ہیں, ان کو پالتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا کر ایک لیڈیز کو آپ لے کے ہیں اور آپ نے آ کے اس کو ہلکی سی غلطی پہ اس کو باہر نکال دیا کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میرا ایک کوشچن ارائز ہو رہا ہے جو مجھے لگتا ہے مجھے پوچھنا چاہیے کہ فیملی رولز جو ہوتے ہیں, جیسے کہ ایک فیمیل کی فیملی ہے اور میل کی فیملی ہے. ماں نے کہہ دیا میرے پتر نے نال اے کیتا اینو کرو کٹ دے, بہن ہے تو اس نے آگے کہہ دیا جی یہ لڑکی نہیں ٹھیک تمہارے لیے, اس لڑکی نے یہی کہا, ہم گئے ہیں ہمیں صحیح سے پوچھا نہیں. فیملی رولز ہوتے ہیں. اور لڑکی کا یہ ایک چیز میں جو بہت کامن ہے کہ صرف لڑکا ہی نہیں, لڑکی ہر چیز جا کے اپنی اس کی ماں کہہ رہی ہے بھائی ہماری بیٹی کو آپ نے کچھ کہہ دیا اب تو اس نے اس گھر میں نہیں رہنا. نہیں وہ تو موسٹلی یہ چیزیں بھی بہت فیملی میں جو ہوتا ہے نا, فیملی میٹر کیسے آتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اندر سے مضبوط, خوش اور اپنے آپ کو سمجھ دیں کہ آپ ایک جیسے کہتے ہیں کہ ورتھی انسان ہے, تو آپ نا کسی کی باتوں کے پیچھے اس کو فالو نہیں کریں گے. اپنی پوائنٹ کو لے کے آئیں جو آپ کا اپنا بھی نا, آپ کے ساتھ ایک ساتھی ہے تو آپ کسی کہنے پہ اس کو چھوڑ دیں تو یہ کدھر کے آپ وہ ہیں. اسی طرح جو لڑکی ہوتی ہے اس کے پیچھے اس کی گھر والے کچھ تھوڑا سا غلط آپشن دیتے ہیں, تم نا اپنے خامد کو نا دبا کے کیسے رکھو گے. اگر وہ گھر سے یہاں سے جا کے اپنے گھر کی باتیں دوسرے گھر میں بتائے گی تو وہاں سے اس کو ایڈوائز ملے گی, ڈیفینیٹ ملے گی ایڈوائز. اور جو ایڈوائز ملے گی نا وہ رانگ سائڈ پہ لے جائے گی. وہ کیا ہوگا کہ وہ گھر آ کے اپنے گھر سے ہو کر واپس جب اپنے خامد گھر آئے گی نا, یہاں پہ آگے اپلائی کرے گی. جب اپلائی کرے گی تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ میچ کر جاتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں ان میچ ہوتی ہیں. وہ ایسی پھر وہ اس میں فساد کھڑا ہوتا ہے کہ وہ جوالا مکھی پھٹتا ہے تو وہ پہ تباہی پھر جاتی ہے. تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے نا وہ عورت کو ہوتا ہے. عورت کو ہوتا ہے. غلطی کرے گی اپنی فیملی کو لے کر, یا مرد غلطی کرے گا اپنی فیملی کو لے کر کہ ان کی ایڈوائس پر چل پڑے گا, تو پھر وہ چیزیں اس پہ امپوز کر کے اور اس کو وہ آؤٹ کر دے گا. لیکن نہ اس کے گھر والوں کو فرق پڑا, نہ مرد کے گھر والوں کو, دونوں کے پارٹنر کی جو لائف ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. یہ چیز میں نے ایک جگہ پڑھی تھی کہ جب آپ کا سرکل, لائف پارٹنر کا سرکل 2-handed رہتا ہے نا, کہ میں نے اس ہاتھ آپ کا ایک 2-handed ہے, آپ کی لڑائی ہوئی اس سے کانفلکٹ ریزالو ہوا, اس کی لڑائی ہوئی, آپ کے بیچ میں کوئی تیسرا انوالو نہیں کیا, تو لائف آپ کی چلتی جاتی ہے. آپ اسے جب آپ اس میں کہتے ہو کہ جی میں نے فلانے کے کہنے پہ, آپ نے کسی کے کہنے پہ اس کو کچھ کہا, یا لڑکی نے کسی کے کہنے پہ اس کو کچھ کہا, وہاں معاملہ ایسا بگڑتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوتا. اور میرا خیال سے آفٹر میرج آپ کی دوسری فیملی سے زیادہ آپ کی وائف یا آپ کا ہسبینڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو اس کی چیزوں کو سمجھنا ہے. اب جو میرے مائنڈ میں ایک چیز آ رہی ہے کہ سفرنگ تو آپ نے بتایا کہ یا لڑکا کرتا ہے اور لڑکی کرتی, فیملی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر اگر بچے ہو جائیں ان کی لائف تو اسپوائل ہو جاتی ہے نا. وہ چیز بچوں میں جو ہے نا وہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ دیکھنا تو ضروری ہے. اب دیکھیں بچہ ہے چھوٹا, وہ ایسی الگ سی ٹریک پہ چلا جاتا ہے ان پہاڑوں کے ٹکراؤ میں, یعنی کہ ان ہاتھیوں کی لڑائی میں نا وہ بیچارے بچے جو ہیں چونٹی پس جاتی ہے. وہ حساب بچوں کا ہوتا ہے, ان کی پوری لائف اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ آپ سوچیں کہ میں کہتا ہوں بس نہ ہی پوچھیں. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسا صورتحال, تو بہت مشکل زندگی ہوتی ہے ان کی. ان کا مجھے بتائیں کیا قصور ہے. چلو آپ نے اگر رہ رہے ہیں تو سمجھوتا ان کی خاطر کر لیں, بچوں کی خاطر سمجھوتا کر لیں نا, ڈائیورس کی طرف کیوں جائیں. آج کل موسٹلی میرجز میں جیسے کچھ کیسز ہمارے پاکستان میں اس طرح کے رونما ہوئے تھے کہ پتہ چلے لڑکی کی لاش ملی ہے, جی ہسبینڈ نے مار دیا, اس کا پتہ چلا لڑکی کی یہ چیزیں ہیں. ابیوزو میرج میں جو پیرنٹس میرا خیال سے یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں گالی دے رہا ہے یا تمہیں تھپڑ مار رہا ہے, تم پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, کیا اس میں ڈیورس نہیں, میں بتاتا ہوں, یہ جو ہاتھ اٹھانا اور گالی دینا نا یہ تو ویسے ہی ٹوٹلی یہ تو اسلام سے باہر کی بات ہے, یہ تو بالکل. اگر ایک مرد جو ہے نا اپنی وائف پہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا اس کو بہت غلیظ قسم کی گالیاں دیتا ہے نا, تو میرا نہیں خیال کہ وہ عورت اس گھر میں رہے. لیکن کیونکہ دین ہمیں اسی کی اجازت ہے نا, ہم تھپڑ کھانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں یا ہم گالیاں سننے کے لیے آئے ہیں. یہاں پہ تھپڑ گالیاں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ تیاری تو ہونا, کہتے ہیں مر کے ہی آنا ہے. وہ پہلے انہوں نے اس کو بھیجا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ تو مر کے ہی ہونا ہی ہو, تو کام کو نہیں ہوگا, تو مرن چل. کی سپورٹ وہاں نہیں ہوتی, یہاں ہونی چاہیے. پیرنٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے, بلکہ اچھے طریقے سے اس کو نا سمجھانا چاہیے کہ معاملہ جو ہے نا سلجھے رہیں, کہ نہ کہ وہ
ہاتھ اٹھانے کی نوبت ہی کیوں آئے. لیکن یہ آپ دیکھیں نا کہ جو مرد ہاتھ اٹھاتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمزور, بہت کمزور ہے. مرد کمزور. ہاں, اس کے اور ڈیفینیشن بہت ساری میں نہیں بتانا چاہتا, لیکن بہت کمزور مرد ہے جو ہاتھ اٹھاتا ہے عورت کے اوپر. امید ہے پوری کہ آپ کو چیزیں, کچھ پوائنٹس جو میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئے ہوں گے, کیونکہ یہ آج کل کا بہت ہی زیادہ ٹرینڈنگ ٹاپک تھا. سو آئی وانٹ ٹو ڈسکس اٹ ود مائی ڈیڈ کہ ان کا کیا اوپینین ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میری آپ سے ملاقات ہوگی ایک بہت ہی اچھے اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ ہی. آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی ٹاپک آ رہا ہے تو آپ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کے موبائل میں ٹن کر کے. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی. تھینک یو, خدا حافظ. اللہ حافظ.